أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि मैं आप लोगों को तजवीज़ पढ़ाऊँगी, जैसे मस्जिद कबीर में पढ़ा अरबी में होता है, ठीक उसका तर्जुमा इंशाअल्लाह मैं इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगला, जिसमें भी आपको चाहिए, आप ना समझें तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तजवीज़ क्या चीज़ है और मखारिज क्या चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं। मखारिज हम कहते हैं निकलने की जगह को, आवाज़ को, और नुतक़ कहते हैं जैसे गैर नातिक़ीन और नातिक़ीन होते हैं, यानी अरबी बोलने वाले को नातिक़ीन कहते हैं, और गैर अरबी जो नहीं बोलते हैं, जो अरब नहीं हैं, उनको गैर नातिक़ीन बोलते हैं। और मखारिज जो है वो मुँह से हम किधर से आवाज़ निकलती है, किस तरह निकलती है, इसको हम मखारिज कहते हैं। खुरूज से, खर्ज से, यानी कि खुरूज यानी बाहर निकलने की, मुंह के अंदर से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ताकत दी है बोलने की, तो हम उससे कुरान करीम किस तरह पढ़ें। एक्चुअली जो असल अरब है, सऊदी अरब के, फ़लस्तीन के जो असल अरब हैं, वो बिल्कुल सही कुरान की तरह अरबी बोलते हैं। अरबी जो है इसमें यानी इसकी दो किस्में हैं। आप इस लैंग्वेज की दो किस्में हैं। क्या एक लैंग्वेज है जो कि कुरान करीम की तरह पढ़ी जाती है, और एक जो लैंग्वेज है जो बात करी जाती है, लुग़ा आम्मा और लुग़ा ख़ासा। ख़ास जो ख़ासन ख़ास जो है ये कुरान करीम की फुसहा है। ख़ास क्या है? फुसहा है। फुसहा यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा के घर क्यों गए थे? बिल्कुल उन लोग फुसहा बोलते थे, यानी बिल्कुल सही अरबी। और लोग आम्मा है जो आम लोग बोलते हैं। आम लोगों के मतलब माने है कि सऊदी अरब के लोग अलग अरबी बातचीत करने का बोलते हैं, उनका लहजा कुरान की तरह। फ़लस्तीनों का, इन लोगों का माशाल्लाह लहजा। लेकिन आप ले लें इधर आगे बढ़ें तो यमनी, मसरी ले लें। मसरी लोग जीम को गाफ बोलते हैं, गाफ। मस्जिद तो बोलेंगे मस्जिद, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे इमारात को ले लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से करीब है, पाकिस्तान से करीब है, तो इन लोग बोल चाल में जैसे चा बोलते हैं औरतों को, फीमेल में। तो हमारे पास लिखने में कहीं पर भी ना चा है ना गा है, लेकिन सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी हिकमत दी है, ये सब आपसी मोहब्बत अल्लाह ने बढ़ाई है कि गैर नातिक़ीन और नातिक़ीन में फ़र्क नहीं हो। अब जब इंडिया पाकिस्तान से लोग अरब आए तो जब वो चा बोले तो उनको अजनबी ना लगे, या गा बोले, मसर में इंडियन पाकिस्तानी या मसरी इंडिया जाए तो उनको अजनबी ना लगे, सोचे कि ये तो हमारे ही अपने हैं, ठीक है ना। ये भी एक मोहब्बत की, मुसलमानों के मोहब्बत की निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो लैंग्वेज, बात करने के और लिखने के अलग अलग तरीक़े बताए। दो तरीक़े, लिखने का तरीक़ा अलग है। जैसे बहुत कम, जैसे इंग्लिश है, ब्रिटेन है, ये सब में स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है जितना माशाल्लाह हमारे अरब में है। और अरब ज़ुबान जो है ये बहुत खूबसूरत और बहुत आसान है। अगर जो बंदे दुबई में, इमारात में, सऊदी में, जहाँ भी रहते हैं, अगर थोड़ा सा अरबियों का साथ रखें, उनके उठने बैठने, बातचीत पर गौर करें, औरत हो या मर्दों से और औरतों से, तो उनको कुरान और हदीस और इस्लाम की तारीख़ में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे मेरी एक सहेली है, इंडिया की सिख है, कहती है कि यहाँ दुबई में या सऊदी में, ख़ास कर दुबई में, कहती है जब हम रहते हैं तो यहाँ के मुसलमानों में और हमारे इंडिया के मुसलमानों में बहुत फ़र्क मालूम होता है। मैंने बोला क्यों? तो बोलते इनके उठने बैठने हर वक्त इन लोग के फालिक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हस्बी अल्लाह,
مطلب اس نے اتنی ساری قرآنی الفاظ بتا دی کہ میں حیران ہو گئی. تو بولتی ہے کہ انڈیا پاکستان میں ہم لوگوں کی طرح ہی سب ہے لباس میں. بولے کہ اتنے امیر لوگ ہیں لیکن وہی سفید کندورا ڈش ڈاشا پہن کے چلتے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین سعودی عرب اور امارات کو اللہ سلامت رکھے، عزت آبرو کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ. بہرحال میرے کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگ عامہ اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. ان کی عربی فصیح مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن کریم کا ہی ایک اور آپ کو بات پہلے سے بتاتے چلوں کہ بہت غلط فہمیاں ہیں ہم لوگوں میں. جیسے انڈیا پاکستان میں خاص کر کے ان لوگوں نے گرامر پہ بہت کوشش زور دی ہے انڈیا پاکستان کے علماؤں نے. لیکن اگر آپ غور کریں اور سچا سمجھیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہے کہ یہ قرآن کریم ہماری 9 لہجے میں پڑھی جاتی ہے. لہجہ ٹیون اور جس جگہ کے جیسا لہجہ ہے اس کو کہتے ہیں لہجہ. مکی لہجہ الگ ہے اور اسی طرح سے ورش لہجہ الگ ہے جس میں میم پہ زور دی جاتی ہے. بہت ساری ایسی. تو انڈیا پاکستان والے اگرچہ کوئی ورش میں یا مکی میں یا کسی اور اس میں بولے گا تو جو اتنا سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ان کو یہ عاصم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو بنائی ہے تو اس میں مل کر کے سب نے بنایا، خلفائے راشدین نے اور خاص انہوں نے. تو اس میں ہمیں فرق کیا کہتے ہیں یہ کیا ان لوگوں نے. پہلے زمانے میں جب عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی اس زمانے میں نہ زبر زیر تھا نہ نقطے تھے. تو اب یہ ہم شروع آج کر رہے ہیں، یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی تو میں اصل شروع یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھایا اور جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے جو محنت کی، بہت محنت کی، مشقت کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آگے آنے والے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کہ پوری دنیا میں دین اور اسلام پھیلے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے رسول ہے. دوسرے رسول جتنے بھی آئے آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی آئے ان کی ایک فکس ٹائم تھا، ایک محدود پیریڈ تھا، ٹھیک ہے نا. 1000 سال، 1200 سال، 1400 سال نوح علیہ السلام وغیرہ آئے. اس طرح سال گھٹتا گیا، گھٹتے گھٹتے کمتے کمتے یعنی ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح سے جب ہمارا یہ پہنچا دین اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو پھر یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محدود نہیں رہا. رسول اللہ کی قوم ہم سب ہیں، یعنی قوم وہ بھی ہیں جو اصحابی تھے اور ہم بھی ہیں، اور ہمارے بعد میں جو قیامت تک لوگ آئیں گے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ابونا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کی قوم ایک فکس، ایک خاص معین وقت تک تھی. تو اس لیے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور جتنے بھی اس زمانے میں حافظ قرآن تھے سب نے مل کر تشکیل کی. تشکیل کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو تشکیل. اگر کوئی بولے تو تشکیل مانے زبر زیر پیش اور جو بھی شدہ اور جو چیز بھی لگاتے ہیں. تو اصل جو تجوید ہے اس کی رئیسی کہتے ہیں خاص کو. جیسے آپ کسی کے گھر جائیں
مین گیٹ میں پہلے بیل بجائیں گے، پھر گھر کے اندر جائیں گے بیت میں نا. تو جب مین گیٹ پہ آپ جائیں گے تو بیل بجائیں گے، تو اس باب سے جس ڈور سے آپ داخل ہوں گے اس کو باب رئیسی کہتے ہیں. رئیسی عربی میں کہتے ہیں مین، بڑے کو. رئیس یعنی بڑا، تو بڑے دروازے کو باب رئیسی کہتے ہیں. تو مخارج جو شروع ہوتا ہے اونٹوں سے، دانت سے زبان، جو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، رئیسی مخارج رئیسی کیا ہے، کون کون سا ہے؟ خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کے نچلے حصے سے اوپر کے حصے کو خیشوم کہتے ہیں. یعنی ناک کے اندر کے حصے کو دماغ کے اندر تک نہ جائے، اس کو خیشوم کہتے ہیں. نمبر 1 خیشوم نوزلس، انگلش میں اس کو نوزلس، یعنی ناک کے نچلے حصے سے لے کے یعنی لپ، اوپر والے لپس کے اوپر ناک ہے، وہاں سے لے کر کے آنکھوں سے نیچے کے حصے کو خیشوم کہتے ہیں. اس کو بھی بعد میں آپ کو پڑھاؤں گی. اس کے بعد خیشوم کے بعد کیا ہے؟ حنک العالی. حنک العالی بھی بتاؤں گی کیا ہے. اس کے بعد جوف منہ کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں، منہ کے اونٹ کے اندر سے نیچے کو. اس کے بعد حلق آپ نے دیکھا زبان کے پیچھے کے حصے سے لے کے نیچے گلے کے نیچے کے سینے کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں. یہ تو آپ کے پچھلے اندر کے سائڈ کا ہو گیا. اب باہر کے سائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 اونٹ ہوتے ہیں، لپس، 2 لپس، اپر لپ، لوور لپ. تو شفتان یعنی 2 اونٹ، لپس، LIPES، اونٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ لپس. اس سے بھی ہم مخارج کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد زبان ہے، اسنان، عربی میں کہتے ہیں اسنان زبان کو. اس کے بھی کئی حصے ہیں، آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد آتا ہے کیا؟ لسان. اس کے بعد اسنان کہتے ہیں دانتوں کو، اسنان اور لسان. میں یہ بول گئی. شفتان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسنان سامنے آتا ہے، باہر بھی نکلتا ہے زبان، اسنان. اور اس کے لسان، سوری میں بار بار ایک ہی لفظ بول رہی. لسان کہتے ہیں زبان کو. اس کے بعد اسنان کہتے ہیں دانتوں کو. لپس کے بعد دانت ہوتا ہے لیکن نظر آتا ہے زبان، تو اسنان کہتے ہیں دانتوں کو اور لسان کہتے ہیں زبانوں کو. تو لسان میں بار بار اس لیے تو آگے پیچھے ہو گیا کہ لسان جو ہے وہ منہ کے اندر کا حصہ ہے. لسان کیا ہے؟ اونٹ اور دانت کے اندر کا حصہ ہے. اس لیے میں لسان کو پیچھے کر کے پہلے اسنان کو لا رہی ہوں. لپس جو ہے، لپس 2 ہے، شفتان. لپس 2 لپس ہے، شفتان. ٹھیک ہے. میں یہ جو ہمارے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہمارے پارٹس ہیں، کتنے پارٹس ہو گئے ہیں؟ خیشوم، حنک العالی، جوف اور حلق. یہ پیچھے کی طرف سے، منہ کے اندر کی طرف سے پیچھے کی طرف. اور اس کے بعد شفتان، اور اس کے شفتان کے بعد اسنان کے بعد لسان. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے 6 رئیسی ہوئے. رئیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ مین، خاص. ٹھیک ہے. خاص یہ حصے ہوئے ہیں کس کے؟ کیا کہتے ہیں، یہ خاص حصے میں تجوید کے، مخارج کے مین حصے کیا ہو گئے وہ آپ کو معلوم ہو گیا. اور اس کو شارٹ میں ہم 4 بھی کر سکتے ہیں. شارٹ میں جب اتنا حنک العالی اور جوف سب نہیں، لیکن اگر یاد رکھے تو بہتر ہے. حنک العالی کیا ہے؟ پیلٹ جو تالو کے اوپر سے پچھلے حلق تک کا حصہ ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ آپ نے سمجھ لیا کہ مین جو ہے جس کو رئیسی کہتے ہیں، مخارج الرئیسی. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ پہلے ہم اسنان سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اسنان کے بعد پھر آئے گا جوف، کیونکہ وہ بھی آسان ہے. پھر خیشوم. جو چھوٹے چھوٹے آسان طریقے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو، غیر ناطقین کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کو میں انگلش میں، بنگلہ میں بھی انشاءاللہ، ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ کروں گی. فی الحال آپ اردو میں سن لیں.
اب یہ دانت جو ہے یہ ہمارے اوپر کے 16 دانت ہوتے ہیں، نیچے کے 16 دانت ہوتے ہیں۔ اوپر کو ہم ہمیشہ اولیا کہتے ہیں، اولا ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ تو ثنایا الاولیا، اوپر کو کیا کہیں گے؟ ثنایا الاولیا، جو اوپر آپ تصویر بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے پاس ماڈل بھی ہے۔ اگر آپ لوگ مسجد میں آئیں گی تو میں بورڈ پہ بنا کے بھی آپ کو دکھا دوں گی، اگر سب ایک دن اکٹھے ہو کے آئیں گی تو یہ ثنایا الاولیا ہے۔ دانت دونوں برابر ہیں، اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اوپر کے دانت بھی 16 ہے، نیچے کے دانت بھی 16 ہیں۔ تو ثنایا الاولیا جو ہے یہ دو جو آپ کو بلو رنگ کے نظر آ رہے ہیں، ہلکے سے بلو کے، اور نیچے کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نیچے والے کو سفلا کہتے ہیں، جیسے جہنم السفلا بھی آپ نے قرآن میں بہت پڑھا ہوگا۔ سفلا کہتے ہیں نیچے کو، درجہ سفلا، اور اولیا کہتے ہیں اوپر کو۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ہم تجوید میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زبان کہاں کہاں پر جا کے ٹچ ہوگی، کہاں کہاں پر جا کے لگے گی۔ تو پہلے 2 دانت اوپر کے ہلکے بلو سے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کو اسنان کہتے ہیں دانتوں کو۔ تو یہ جو ہے ثنایا الاولیا، اوپر کے 2 دانت، نیچے کے بلو نیچے بھی نشان لگائے ہوئے ہیں، ثنایا السفلا۔ اب آپ سمجھ گئی، 2 اور 2 دانت 4 دانتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ 4، 2 ٹوتھ، 2 نیچے کے 2 ٹیتھ، 4 ٹیتھ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 4 ہو گئے۔ اب رباعیہ، رباعیہ کہتے ہیں عربی میں ربع، واحد اثنین ثلاثہ اربع، اربع سے رباعیہ آیا۔ یہ جو لال رنگ کے نشان ہے یہ رباعیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لال رنگ ریڈ کلر میں جو ہے، پہلے بلو میں تھا، اب ریڈ میں جو ہے یہ رباعیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رباعیہ یعنی چوتھا دانت۔ 2 اور 2، 2 + 2 4 ہو گئے نا۔ ثنایا الاولیا 2 اور ثنایا السفلا، ٹھیک ہے نا، ثنایا السفلا 2، تو 2 + 2 4 ہو گئے۔ اس لیے اس کے بازو کے 2 دانتوں کو، لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے، ثنایا الاولیا کے 2 دانت کے لیفٹ اور رائٹ کو الرباعیہ کہتے ہیں۔ رباعیہ یعنی چوتھا دانت۔ تو اوپر کے بھی 2، نیچے کے بھی 2، نیچے والے کو کیا کہیں گے؟ سفلا الرباعیہ، اور ثنایا السفلا، ثنایا الاولیا، اس کے بعد ثنایا الرباعیہ، سفلا میں بھی اولیا میں بھی، الرباعیہ اولیا، الرباعیہ سفلا۔ سفلا کہتے ہیں نیچے کو، یعنی الرباعیہ الاولیا، اوپر کے 2 چوتھے دانت کو بولیں گے، اور نیچے کے دانتوں کو کیا بولیں گے؟ رباعیہ السفلا۔ آئی سمجھ میں؟ تو اب یہ کتنے دانت ہو گئے ہمارے؟ 2 + 2، 2 + 2 4 ہو گئے، اور پھر یہ 2 + 2 4 ہو گئے، تو کتنے بن گئے؟ 8 بن گئے۔ کتنے دانت بن گئے یہ پورے؟ 8، ٹھیک ہے نا۔ تو 8 دانت ہمارے ہو گئے، 4 ہو گئے ثنایا الاولیا اور ثنایا السفلا، اس کے بعد رباعیہ اولیا اور رباعیہ سفلا، اس کے بعد اناب ہوتے ہیں۔ اناب کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اناب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ دانت کو کاٹتے ہیں نا، تھوڑا سا لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے نوک بنا ہوا۔ اب ہاتھ منہ میں ڈال کے غور کریں تو دیکھیں، ان 4 دانتوں کے بعد جو دانت آتا ہے وہ نوکیلا دانت آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کریم ہے، سبحان المالک الملک، کے چوتھے دانت کو خاص کر کے کسی خاص چیز، سخت چیز میں کو یا دھاگے کو، آپ سوچ لیں کہ ہم دھاگے کو جس سے کاٹتے ہیں وہ انیاب ہوتا ہے۔ انیاب کا مطلب ہے، آپ خرگوش کے دانت کو بھی دیکھتے ہوں گے اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں، یہ 8 دانت ہو گئے، 4 + 4 8، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ کا ہم کو گننا ہے، لیفٹ کا بھی رائٹ کا بھی، جیسے 2 ثنایا الاولیا ہے تو اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں میں ثنایا رباعیہ ہو گیا۔ اب اس کے پھر لیفٹ اور رائٹ میں کیا ہو گیا؟ انیاب، انیاب اولیا، انیاب سفلا۔ اب انیاب میں بھی 4 دانت ہے، دیکھیں 4 4 + 4 + 4 12 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اوپر کے دانت بھی انیاب ہیں، تھوڑے سے نوکیلے ہوتے ہیں، نیچے کے دانت بھی انیاب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 12 دانت ہو گئے آپ کے 12، کتنا آسان ہے۔ ثنایا الاولیا کے 2
اور سفلا کے 2 4، 2 + 2 4، رباعیات کے 4 یعنی 2 + 2 اوپر اور نیچے کے، اس کے بعد انیاب کے 4 یعنی 2 نیچے کے 2 اوپر کے۔ عورتوں کے نیچے کا دانت بہت نوکیلا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ عورتوں کو بہت دانت سے کام، خاص کر کے سلائی میں ہمیں دھاگے وغیرہ کاٹنے میں بھی بہت کام آتا ہے۔ یہ 12 دانت آپ کے ہو گئے، 12 teeth، اوکے۔ اب آپ جائیں دواحک میں۔ دواحک کہتے ہیں مسکرانے کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ان کے ماشاء اللہ زبان مبارک، جب ہونٹ مبارک کھلتے تھے تو بالکل جیسے خوبصورت روشنی چمک جاتی تھی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے دواحک رکھا گیا کہ جب کتنے بندے، کتنے بچے بچیاں، کتنے کو دیکھا ہے کہ جب وہ ہنستے ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے دانت۔ جو سب سے بڑا مثال تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یعنی جب ہم ہنسنے کو ہونٹ کھولتے ہیں تو یہ کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو یہ 4 دانت نہیں نظر آتے ہیں، یعنی ثنایا اولیہ، رباعیہ، اناب نہیں آ کر کے دواحک تک آتے ہیں۔ دواحک یعنی جب ہم مسکراتے ہیں جہاں تک دانت کھلتا ہے اس کو ہم لاف نہیں، اسمائلنگ کرتے ہیں، تو وہ دواحک ہے۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں، لائٹ بلو سے نشان لگا دیا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے۔ تب کتنا ہو گیا؟ ثنایا الاولیہ 4، رباعیہ 4 8، الاناب 4 12 اور دواحک 4، یہ کیا ہو گیا؟ 16۔ کتنا آسان ہو گیا؟ 16 یعنی 8 اوپر اور 8 نیچے، ٹھیک ہے؟ 4 اوپر 4 نیچے، 4 اوپر یعنی ثنایا الاولیہ، رباعیہ الاولیہ، 4 اوپر ہو گیا، 2 اوپر 2 نیچے۔ رباعیات میں بھی 2 اوپر 2 نیچے، اور انیاب میں بھی 2 اوپر 2 نیچے، اور دواحک میں بھی 2 اوپر 2 نیچے۔ تو اس طرح سے 4 + 4 8 اور 4 + 4 8 16۔ اس کو یاد رکھ لیں کہ دواحک تک ہمارے اوپر اور نیچے کے دانت 8 اوپر ہو گئے اور 8 نیچے ہو گئے، 16۔ اس کے بعد آتا ہے تواہن۔ یہ کتنا خوبصورت، کتنی پیاری چیز ہے کہ دیکھیں 16 کے بعد کیا آتا ہے؟ تواہن ہم کہتے ہیں داڑھ کو، جو 3 داڑھ موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العزت نے کتنا اپنے بندوں کا خیال کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو ایسے پیدا نہیں کیا ہے۔ جب کیا کہتے ہیں، انسان سمجھتا نہیں ہے اپنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان سمجھتا نہیں ہے۔ خلقک الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آپ اگر سورہ انفطار پڑھیں گے 7ویں آیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹلی بنایا ہے۔ کوئی بھی جگہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ نقص نکال ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ صرف دانت ہے، لوگ کہتے ہیں نا دانت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دانت کی بھی ایک قیمت دی ہے۔ اور یہ اگر ڈاکٹر جو ہے، میری فرینڈز اور میری ریلیٹیوز میں جو ڈینٹسٹ ہے، ان لوگ حیران ہو گئی کہ جو نن مسلم ہے ان لوگ حیران ہو گئی کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں اتنا کچھ ہے، تو ہم لوگوں کو تو یہ سب زندگی میں نہیں سکھایا، جب ہم میڈیکل میں آئے جب سکھایا، لیکن جب ڈینٹسٹ پڑھنے کو آئی، ڈاکٹر بننے کو آئی جب سیکھی۔ لیکن ہمارے یہاں بھی اگر میرا یہ کلپ کوئی بچے کو آپ سکھائیں گے، آپ سکھا سکتی ہیں اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، تو ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دانت کے اتنے حصے ہیں۔ اور یہ جب ڈینٹسٹ، میڈیسن میں، ڈاکٹر میں جا کے پڑھیں گی، جب نن مسلم کو پتہ چلے گا۔ تو ہمارا جو اسلام، قرآن، مذہب اللہ نے بنایا بہت خوبصورت بنایا، کاش ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو لوگوں کو سمجھا سکیں، آمین۔ تو یہ 1 2 نہیں بنایا، جیسے لیفٹ رائٹ میں 1 اوپر کے 2 ہیں، نیچے کے 2 ہیں، 4۔ ثنایا الاولیہ 2 ہیں، ثنایا السفلی 2 ہیں، 4 ہو گئے۔ رباعیہ اولیہ 2 ہیں، رباعیہ سفلی 2 ہیں، 8 ہو گئے۔
انیاب 2 ہے، الانیاب 2 نیچے ہے، ٹھیک ہے نا، 4 8 4 12 ہو گئے، 12 ہو گئے، دواحق 2 ہے اور نیچے 2 ہے اولیاء اور سفلا میں، یہ بھی 4 ہو گئے، یہ 4 4 8 8 12 8 16 ہو گئے، لیکن التواحن ہا سے ہے، بڑی ہا سے، اور یہاں لکھا ہوا ہے عربی میں، آپ کو عربی اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ انگلش میں اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تواحن کہتے ہیں داڑھ کو، ٹھیک ہے نا، مولر کو، جو موٹے موٹے 3 ہوتے ہیں۔ اللہ کتنا سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے کہ اس کو موٹا اور مضبوط بنایا ہے تاکہ ہم سخت چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم ہر طرح کا ذائقہ پسند کریں گے، تو اس وجہ سے اس کو موٹا، دوسرے دانتوں کے شیپ سے یہ 3 دانتیں الگ ہیں، تو آپ کے 3 لیفٹ 3 رائٹ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تواہن اولیاء میں 3 لیفٹ 3 رائٹ 6 ہو گئے، اور تواہن سفلا میں 3 رائٹ 3 لیفٹ، تو 6 + 6 12، تو یہ یہاں پر جو ہے 16 + 12 کتنے ہو گئے؟ 16 + 12 28 ہو گئے، 16 17 18 and 28 ہو گئے، کتنا آسان ہے۔ اس کے بعد نواجد ہے، ان نواجد بولوں گی تو آپ سب حیران ہوں گے کہ نواجد دانت عقل داڑھ کو کہتے ہیں، عقل دانت کو، جو کہا جاتا ہے کہ جب نواجد دانت آتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے، اور وہ مجھے ابھی تک نہیں آیا 65 کی ہو گئی ہوں۔ نواجد دانت جو ہے یہ عقل کے دانت کو کہتے ہیں، بالکل آخر میں ہوتا ہے، چاروں طرف، یعنی اوپر کے لیفٹ رائٹ، نیچے کے لیفٹ رائٹ، اولیاء لیفٹ رائٹ لاسٹ ون، سفلا لیفٹ رائٹ لاسٹ ون، اس کو ان نواجد یعنی عقل داڑھ۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ہم نے جو مخارج الرئیسی پڑھائی آپ کو، کہ مخارج الرئیسی کے بعد کیا ہے کہ یعنی اسٹیپس بائی اسٹیپ آپ کو پڑھائی مخارج الرئیسی، کہ مخارج الرئیسی میں ہم نے خیشیوم پڑھا، حنک العالی پڑھا، جوف پڑھا اور حلق پڑھا، یہ 4 چیز پیچھے کی طرف ہے، اور آگے کی طرف سے ہم نے پڑھا شفتان، لپس لیٹرز، اور اسنان پڑھا، تیتھ، اور لسان پڑھا، لاسٹ زبان۔ تو اسنان ہم نے آج آپ کو پڑھایا، کیونکہ اسنان کے بعد لپس پڑھا دیتی ہوں، لپس لیٹر میں بہت تھوڑے اور چھوٹے سے ہیں، یہ جو اسنان کے سارے نام آپ نے پڑھ لیے، تو اس کے بعد میں آپ کو لپس لیٹرز پڑھا دیتی ہوں بغیر تصویر کے، کہ اپر لپ اور لوور لپ، اوپر کے دانت کو اپر لپ کہتے ہیں اور نیچے کے دانت کو لوور لپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے 4 حروف نکلتے ہیں، 3 حروف جو نکلتے ہیں با میم واو، واو، اور اوپر کے دانت، یہ جو دانت ہے میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ اوپر کے جو 4 دانت ہے، ثنایا الاولیاء اور رباعیات، الرباعیات، یہ آ کے نیچے کے اونٹ پہ گرتا ہے۔ اونٹوں کی اور بھی چیزیں پڑھانی ہے مجھے، ابھی میں رف نالج دے رہی ہوں۔ فا، فا، انیاب تک بھی آ کے فا پہ گرتا ہے، نیچے اونٹ پر، دانت کا اوپر کا ثنایا الاولیاء، رباعیات اور انیاب، کبھی کسی کا صرف رباعیات تک نکلتا ہے، جتنے اونٹ کے اسپیس ہوتے ہیں اس لحاظ سے، تو اوپر کے دانت جو ہے اولیاء دانت، لپس کے نیچے والے، لوور لپس، سفلا شف پہ جا کے گرتا ہے، تو ہم فا بولتے ہیں، فا، با میم واو۔ اس کی بھی تفسیر میں بعد میں پڑھاؤں گی، ابھی دانت، فا میں دانت کا حصہ آتا ہے، اس لیے میں نے پڑھایا، بتا دیا آپ کو کہ فا دانت کیسے استعمال ہوتا ہے، فا، فا، فی، فو، ہر حال میں ہم یہ دانتوں کو اونٹ کے نچلے حصے پہ لاتے ہیں، جب ہماری آواز نکلتی ہے فا، فی،
فی، فی، فو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تبارک الرحمن آج ہم بسم اللہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور رحمت سے اسنان پڑھ لیے. آپ سب اس کو یاد کریں اور ہمیں سنانے کی بھی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تبارک الرحمن جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرمائیں گے ہم آہستہ آہستہ باذن اللہ تبارک الرحمن اس کو یاد کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم.